बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत और खुश खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह ताज़े सलामत और खुश खुरम रखे, आमीन। आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल हमेशा की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज का मौजू वो मौजू है जिसने पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गालबन एक तहलका मचा दिया है, भौचाल खड़ा कर दिया है, हिला कर रख दिया है। और वो मौजू है सुप्रीम कोर्ट का वो बड़ा फैसला जिसने डूबती हुई पीटीआई की नाव को दोबारा किनारे से लगाने का मौका दिया है और डूबती हुई सांसों में एक नई ज़िंदगी भर दी है। एक करंट जो है ना, आप कह सकते हैं, उसमें भर दिया गया है। और वो बड़ा फैसला है सैफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत का मंजूर होना। सैफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत में ये सिर्फ एक ज़मानत मंजूर नहीं हुई बल्कि समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान के बहुत ही दिलचस्प किस्म के कमेंट्स और रिमार्क्स भी सुनने को मिले। एक मौका पर प्रोसिक्यूटर जनाब रिजवान अब्बासी ने जब दलाइल के दौरान अदालत को बताया कि सैफर को खुलेआम पब्लिक में लहराने से पूरी दुनिया में बशमूल इंडिया के हमारी बहुत ज़्यादा जग हंसाई हुई, तो उसके जवाब में जस्टिस मंसूर साहब ने उनसे पूछा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इस सैफर से क्या मनफी असर पड़ा, क्योंकि तोजी ये पेश की जा रही थी, हर जगह पर यही चर्चा था इस चीज़ का कि सैफर को इस तरह खुलेआम लहराने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और उन पर बहुत ही मनफी असर पड़ा है। तो उसके बारे में जस्टिस साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा और उन्होंने कहा कि इन ताल्लुकात में ख़राबी का तो FIR में किसी जगह पर भी जिक्र नहीं किया गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस सैफर के नतीजे में ख़राब हुए हैं। ना ही ये बताया गया है कि इससे पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब होने के बाद किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा हुआ है और उस मुल्क ने इस वजह से फ़ायदा उठाया है। फिर उन्होंने ये सवाल किया, इस्तफसार किया कि इस केस की तफ्तीश कैसे हुई है, इसके बारे में कुछ इल्म नहीं कि कैसे इसकी तफ्तीश की गई, कैसे इसकी इंक्वायरी, इसका पता ही नहीं है। और हत्ता कि उन्होंने ये कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि अमेरिका में तैनात थे सैयद हसन मजीद, उन्होंने जो अदालत में बयान दिया, ट्रायल कोर्ट में बयान दिया है, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि सैफर को खुलेआम लहराने से पाक अमेरिका के ताल्लुकात की खराबी के नतीजे में किसी तीसरे मुल्क ने फ़ायदा उठाया हो। फिर एक बहुत ही अहम नुक्ता जिसकी जानिब मंसूर अली शाह ने इशारा किया कि इसके सज़ा मौत की सीरियस दफ़ात शामिल करने की वजूहत भी बयान नहीं की गई कि सज़ा मौत की दफ़ात किससे शामिल की गई हैं। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह रिमार्क्स दिए कि सैफर से अगर मुल्क की जागरसाई हो रही है, अगर सैफर के नतीजे में मुल्क की जागरसाई हो रही है लहराने से, तो मुंतखब वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने से क्या मुल्क की जागरसाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में बैठा हुआ शख्स मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उनका बानी है और इलेक्शन करीब आ रहे हैं और हम इस वक्त जो केस देख रहे हैं वो उस शख्स वहद के हकूक़ का मामला नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का मामला है जिसको हमने देखना है। और मैं आपको एक और चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ऊपर भी PTI कई दफ़ा इतराज़ात कर चुकी थी जब वो हाई कोर्ट में हुआ करते थे। अब
ایک اور جو بات آ رہی ہے وہ بہت حکومت کے لیے سوچنے والی چیز ہے، ان کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ ویوز اور ریمارکس جو جسٹس صاحبان نے ضمانت کے ٹرائل میں دیے ہیں، وہ یہ کامنٹس اب ٹرائل کورٹ میں بھی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ ان کامنٹس کے نتیجے میں کورٹ ایک ذہن بنا لیتی ہے۔ اگرچہ ضمانت کی منظوری پر اب پی ٹی آئی میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مگر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ اس ضمانت کے بعد بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ 2 اور کیسز ہیں غالباً جس میں نیب نے ان کی گرفتاری آلریڈی ڈالی ہوئی ہے، اور یہ اب بھی سینیریو ہو گیا ہے، وہی والا سینیریو پیدا ہو گیا ہے جیسے عمران صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی تھی، لیکن ضمانت سے ایک دن پہلے ہی، فیصلے سے ایک دن پہلے غالباً یا 2 دن پہلے نیب نے ان کی ایک اور مقدمے میں یہ سیفر کے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ عمومی طور پر تاثر یہی تھا کہ یہ سیفر کا کیس جو ہے یہ عمران خان کے گلے میں بیٹھے گا، یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گا، اور یہ انتہائی سنجیدہ اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ لیکن آج جسٹس صاحبان نے جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا، انہوں نے اپنے جو کامنٹس دیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ سیفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے، لیکن دوسرے کیسز میں جس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں جب تک ان کی ضمانت نہ ہو تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن اب تک عمومی تاثر یہ تھا کہ سیفر کا کیس جو ہے یہ سب سے زیادہ سنجیدہ اور حساس قسم کا کیس ہے، اور کسی کیس میں عمران صاحب کو سزا ملے نہ ملے، اس کیس میں ان کی گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ ضمانت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کیس ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ وہ ہوگا جو ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے۔ یہ ضمانت ان کی کیس کے دوران ہو گئی ہے، لیکن اگر ٹرائل کورٹ ان کو مجرم قرار دیتی ہے اور اس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف جاتا ہے تو پھر ان کی گرفتاری دوبارہ ہو جائے گی اور یہ ضمانت جو ہے پھر ختم ہو جائے گی، منسوخ کر دی جائے گی۔ اب سیفر کے معاملے میں ایک اور بات بھی جو کورٹ میں کی گئی، وہ جج صاحبان کا یہ استفسار تھا کہ یہ جب سیفر ڈی کوڈ ہوتا ہے تو اس کے کتنے عرصے بعد تک جو ہے اس کے اثرات رہتے ہیں، اور اس معاملے پر اس کے ڈی کوڈ ہونے کے عرصہ پر بھی بات ہوئی کہ کیا ڈی کوڈ کرنے کے بعد بھی سیفر کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اس کی جو حساس نوعیت ہے وہ قائم رہتی ہے، یا ڈی کوڈ ہونے کے بعد قائم نہیں رہتی۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ جب ایک چیز کو ڈی کوڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک پلین لینگویج میں چیز آ جاتی ہے، تو پھر اس کی حساس نوعیت قائم نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس نوعیت کچھ معاملات میں قائم رہتی ہے جہاں پر ملک و قوم کی سلامتی یا ملک و قوم کے سلامتی کے ساتھ ساتھ 2 ملکوں کے بیچ میں یا کسی اور ملک کے بارے میں کوئی خفیہ نوعیت کی اطلاعات ہوں یا اپنے ملک کی کوئی خفیہ نوعیت کی اطلاعات ہوں تو وہ پھر بھی کانفیڈینشیل رکھنی چاہیے۔ مگر یہ سیفر کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ ڈی کوڈ ہونے کے بعد اس کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ قائم رہتی ہو، بلکہ یہ ایک عام پیپر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اب اس سیفر کے ضمانت کے سلسلے میں جو ہے عمران خان صاحب تو ابھی رہا نہیں ہوں گے، لیکن شاہ محمود قریشی کی رہائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور بڑا کیس نہیں ہے۔ 1-2 کیسز ہیں پہلے، چھوٹے موٹے کیسز ہیں جن کی ضمانت جو منسوخ ہو گئی تھی، ان کی کورٹ میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے ضمانت پر تھے، پھر ان کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا، تو ضمانت کے وقت وہ عبوری ضمانت کے بعد وہ کنفرم کرانے کے لیے کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے، تو ان کی وہ ضمانتیں معطل کر دی گئی تھیں۔ میرے خیال میں وہ ضمانتیں بھی بحال ہو جائیں گی اور شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، تو اس کا مطلب اب اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اس کے بارے میں بیان کروں، میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس مقدمات میں یہ سیفر کیس کی جو ٹرائل ہو رہا تھا، ٹرائل تو نہیں کہہ سکتے آپ، سیفر کیس کی جو سماعت ہو رہی تھی ضمانت کی درخواست کی، اس میں جج صاحبان نے اس چیز کا بھی ذکر کیا، اور ایک جگہ نہیں بلکہ بارہا 2-3 جگہوں پر ذکر کیا کہ ہم 2018 والی تاریخ نہیں دہرانا چاہتے۔ انہوں نے 1970 اور 1977 کی تحریکوں کا بھی ذکر کیا، ایک حوالہ دیا کہ ہم کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ 1970 اور 1970 اور 1977 والے حالات پیدا کر دیے جائیں اور پھر 2018 والے حالات پیدا کر دیے جائیں۔ تو 2018 والے حالات کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو اتنا
وہ دبایا نہ جائے کہ اس کے بعد حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال عمران صاحب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور الیکشن ہو رہا ہے، اور ایک پارٹی کے لیڈر کو الیکشن سے دور رکھنا، اس کو جیل میں ڈال کے رکھنا جو ہے یہ کچھ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 2018 میں یہی کچھ مسلم لیگ کے ساتھ ہوا تھا اور اب وہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ ایک چیز اگر غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے تو اس کو روکنا چاہیے، نہ کہ اگر ایک چیز تاریخ میں غلط ہے تو اس کو دہرانا چاہیے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ججز صاحبان کے کامنٹس آئے ہیں۔ اچھا، اب میں بات کر رہا تھا کہ اس ضمانت کا کیا آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، اس کے دیر پر کیا اثرات ہوں گے۔ میرا جو ذاتی نظریہ ہے، میرا جو ذاتی خیال ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ واقعی سارا کچھ میرٹ پر ہوا ہے اور عمران خان کو باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے شک ان کے اوپر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے کیونکہ وہ آلریڈی نااہل ہو چکے ہیں، اس کے لیے بھی غالباً میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس کو چیف الیکشن کمیشن صاحب کو طلب کیا ہوا ہے غالباً کل یا پرسوں، تو شاید اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ تو اس وقت تک یہ ہے صورتحال کہ عمران صاحب کیونکہ نااہل ہیں، اس سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ذاتی طور پر، لیکن کم از کم اس ضمانتوں کے سلسلے میں، ضمانتوں کے بعد اگر ان کو باہر لایا جاتا ہے دوسرے کیسز میں بھی ضمانتیں دے کے، تو کیونکہ سب سے سیریس کیس تو جیتا، اگر اس میں ہوگی تو پھر باقی جو کیسز اس میں ضمانت ہو جانی چاہیے، تو وہ پھر کم از کم یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی رہنمائی کر سکیں گے، قیادت کر سکیں، خود بے شک وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں ایکٹیولی الیکشن کے دوران۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا میرا نقطہ نظر یہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ضمانتیں اس سے دی جا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، انہوں نے بہت ہی ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے عمران خان کی ٹرائلز کے اوپر، عمران خان کے کورس میں جو کیسز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ سخت رویہ اپنایا ہوا ہے۔ تو ان کے رویے میں الیکشن کے لیے، تاکہ الیکشن میں کچھ زیادہ بدمزگی پیدا نہ ہو، تو ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے تاکہ اس سے ان میں کچھ نرمی پیدا ہے، ان کے خیالات میں کچھ نرمی پیدا ہے، ان کی سختی جو ہے کچھ کم ہو اور کم از کم الیکشن بخیر و عافیت ہو جائیں۔ اس نرمی سے کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں اب حکومت کے پاس ایک پوائنٹ ہوگا کہ دیکھیں جی عدلیہ آزاد ہے، وہ جو بھی فیصلے کر رہی ہیں ہم اس کے خلاف نہیں جا رہے، اب عدلیہ آزاد ہے تو عدلیہ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جو گشتمائی کی جا رہی ہے، وہ بھی ان کے اوپر تنقید کم ہو جائے گی، اور پھر کسی ایک کیس میں عمران صاحب کو مجرم قرار دے کر ان کو سزا دے دی جائے، یا توشہ خانہ کیس میں جو سزا معطل ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ ختم نہیں ہوئی، اس کی دوبارہ ٹرائل میں ان کی وہ سزا برقرار رکھی جائے، اور اس کے بعد پی ٹی والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی عدالت کے اوپر انگلی اٹھائیں، کیونکہ اس طرح کے سیریس کیسز میں اگر عدالت ان کو رہا کر سکتی ہے تو عدلیہ بھی کہہ سکتی ہے، اور لوگ بھی یہی کہیں گے کہ جی وہ اس قسم کے کیسز میں اگر سزا ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ درست سزا ہوئی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، یہ سوال میں آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔